This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर एंड फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। पाकिस्तान में हम कारोबार पर अक्सर गुफ्तगू करते रहते हैं और कारोबार के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर गुफ्तगू करते रहते हैं और हमने मतलब हर सेक्टर पे किया है, टेक्सटाइल पर, गारमेंट पर, साइंस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर जनरेशन को के बहुत सारे मौजू हैं। लेकिन कारोबार में एक मौजू और भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से मैंने अक्सर अपने प्रोग्रामों में बारहा जिक्र किया है इस बात का कि पाकिस्तान को जितनी दौलत खुदा ताला ने नवाजा है दौलत से, उसमें सबसे बड़ी दौलत जो है वो पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत है। और पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत जो है उसने न सिर्फ पाकिस्तान में काम किया है और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अपनी सलाहियतों के गुर दिखाए हैं उन्होंने दुनिया भर में। मिडल ईस्ट सारे तपते सहराओं को किसने बनाया है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारे भाइयों ने ही बनाया है। न सिर्फ हम मिडल ईस्ट का नाम ले सकते हैं बल्कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फार ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें हमारे भाइयों ने हर जगह बेशुमार कारनामे अंजाम दिए हैं और बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते हैं। अगर हम इसी तरह से इनकी सलाहियतों को फ़ायदा उठाते रहें तो हमें बहुत सारे इस तरह के पाकिस्तानी नज़र आएंगे कि जिन्होंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। और हमें चाहिए कि हम उनकी सलाहियतों को भी लाइमलाइट में लाते रहें, एक्नॉलेज करते रहें और इनकरेज करते रहें। और हम सिर्फ अपना फ़ायदा न देखें, हम उनका भी फ़ायदा देखें कि जिस ममालिक में ये अफराद जाकर काम कर रहे हैं उनकी मईशत में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसी तरह आज हमारे पास भी एक पाकिस्तानी मौजूद हैं भाई, जो बॉर्न पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से सेटल हैं कनाडा के। तो कनाडा में हम आपसे तारुफ़ कराते हैं। आज हमारे पास जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद मंसूर अली नकवी साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। मंसूर अली नकवी साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एमबी ग्रुप ऑफ कंपनीज़, ये टोरंटो बेस्ड कंपनी है। मंसूर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के आप तशरीफ़ लाए। मंसूर साहब, आप कनाडा में काफ़ी 2 दहाइयों से ज़्यादा हो गए हैं आप वहाँ पर सेटल हैं। अच्छा, वहाँ पे आपने कभी जॉब नहीं की? जॉब नहीं की, बिल्कुल। आपने बिज़नेस किया? बिल्कुल बिज़नेस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका बिज़नेस इतना बड़ा है कि आपके पास कोई 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं। जी बिल्कुल। तो ये आप कनाडा की इकॉनमी में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। न सिर्फ कनाडा की इकॉनमी में बल्कि पाकिस्तान की भी इकॉनमी में आप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कंपनी है जिसके वहाँ पर 1000 एम्प्लॉइज़ हैं, कराची में भी आपका ऑफिस है, तो इसमें मैं ये देख रहा था कि आपने रियल एस्टेट सेक्टर में भी आप हैं वहाँ पर, और फिर डेबिट कार्ड मशीन्स, एटीएम मशीन्स पर भी आप काम कर रहे हैं, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आपने काफ़ी काम किया है, प्लस आपके वहाँ पे मैगजीन्स भी निकलते हैं। तो मेरे पास तो आपसे करने के लिए सवालात तो बेशुमार होंगे, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से शुरू करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये बात अलग है कि एकेडमिक तालीम आपकी सारी केमिस्ट्री की है, आपने एमफिल किया है केमिस्ट्री में कराची यूनिवर्सिटी से। जी हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद आप कनाडा में बिजनेस करें, लेकिन बिजनेस में कोई केमिस्ट्री का तज़किरा नहीं कोई है। तज़किरा नहीं है। कोई तज़किरा नहीं है। चले, बहरहाल इल्म तो शऊर देता है। बिल्कुल तो सही बात है। तो आप ये मुझे बताइए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अब बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 डिकेड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और क्या पोटेंशियल पाकिस्तान में है? पहले तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि ये अपॉर्चुनिटी आपने दी, और मेरी वॉइस तमाम सुनने वाले जो सुन रहे हैं उनको भी जो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये एक मैसेज सिर्फ बिज़नेस के हवाले से नहीं बल्कि एक थोड़ा सा ये कि एक हमारे जो लोग भी यंगस्टर हैं वो उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप कोशिश करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कि आपने मैं थोड़ा सा उसको आपके सवाल की तरफ ही आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी एक हल्की सी जर्नी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं भी पूछना चाहूँगा कि ताकि हमारे तमाम लोगों को ये कोई एक गलत फहमी ना रहे कि कनाडा से, पाकिस्तान से जब लोग कनाडा में माइग्रेट करते हैं
تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے بڑا ایک سمندر ہوتا ہے، علم کا سمندر ہوتا ہے. بالکل. اور وہ علم کا سمندر اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کیمسٹری میں، اور جو آپ نے لاسٹ بات کر لی وہ میرے دل کی آواز بھی ہے کہ علم آپ کو شعور دیتی ہے. بالکل. کہ اس شعور کی ہی وجہ سے آپ کوئی بھی کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، چاہے وہ بزنس کا ہو، چاہے وہ کسی بھی اپنی پرٹیکولر فیلڈ کا ہو. تو وہ جو بھی کارنامہ انجام دیں گے وہی آپ کا فیلڈ بن جاتی ہے. کینیڈا میں مائگریٹ کیا 1996 میں نے مائگریشن کی یہاں سے. اور میں ایک بات بتا دوں کہ میں جب کینیڈا میں مائگریٹ کیا یہاں سے تو میں کوئی پیسے لے کے یہاں سے نہیں گیا تھا. یہاں میرے والد جو ہیں محفوظ نقوی صاحب، وہ صرف ایک ٹیچر تھے. تو پہلی چیز تو بتا دی جائے کہ سب سے اسکل از امپورٹنٹ، کہ اگر آپ کے پاس ایک پاور موجود ہے، اسکل موجود ہے، آپ بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں. اور وہ کینیڈا از اے لینڈ آف اپارچونیٹی، جس نے ہمیں اپارچونیٹی دی. اور ہم نے اپنے تمام سیکٹر میں، پاکستانی سیکٹر کے اندر بھی اور کینیڈا کے اندر بھی، ہم نے اس روڈ میپ کو اچیو کیا. تو یہ تو میں نے تھوڑی سی بریف کی آپ کو کہ اپنی جرنی بتائی کہ ہم نے کیسے کینیڈا کے اندر ان 21 سال کی جرنی میں ہم نے کیا اچیو کیا. آپ کا سوال کیا، پہلا سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر میں اگر بتاؤں کہ ہم نے یہاں پر آج تقریباً 8 سال ہو گئے، ہم نے پاکستان میں اپنا ایک آئی ٹی کا آفس لانچ کیا ہم نے یہاں پر. اور یہ آفس ہمارے پاس، جو پاکستانی کے پاس جو آئی ٹی کا ٹیلنٹ ہے، وہ ایک امیزنگ ٹیلنٹ ہے. اچھا. جس کی ڈیمانڈ کینیڈا اور ویسٹرن دنیا کے اندر وہ اپنا آلریڈی لوہا منوا چکے ہیں. جو کمی موجود ہے وہ ہمیں یہ کسی طرح ان چیزوں کو انٹر لنک آپس میں کرنا ہے. ہماری کمپنی نے اپنا تمام آئی ٹی ورک، اور یہ ہمیں بڑے پراؤڈ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارا آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ہے، ہمارا آئی ٹی کا کام ہے، ہم نے اپنے تمام پاکستانی بھائی جو یہاں پر ہمارے مقیم ہیں ان کے سروسز لیتے ہوئے ہم نے کینیڈا کو شادباد کیا اور وہاں پہ یہ سروس اور ٹیکنالوجی وہاں پر پرووائڈ کی. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے ایز اے بینگ اے پاکستانی کہ ہم یہاں پر یہ اس سیکٹر کو جتنا مرضی ایکسپینڈ کریں، کینیڈا اس انفارمیشن کو گیدر کرتا چلے جائے گا. اور وہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ مزید ریکوائرمنٹ بے تحاشا موجود ہے وہاں پہ. آپ کا کہنا ہے کہ آپ کا بھی کینیڈا میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کام ہوتا ہے وہ آپ اپنے پاکستان آفس سے کرواتے ہیں؟ بالکل 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 پاکستان آفس سے کراتے ہیں. اور اس کی صرف اور بہت ہی سینسیٹیو کام ہے کہ ہم نے ہمارے پاس ابھی جیسے آپ نے میری تھوڑی سی بریفنگ آپ نے بتائی، آگے چل کے آپ کو ڈیٹیل پتہ لگے گی. ہم نے کہا اے ٹی ایم ہمارے پاس جیسے وائٹ لیبل اے ٹی ایم مشین ہے، جو پاکستان میں ابھی اس کا اتنا رجحان نہیں ہے. اور یا ڈیبٹ مشین سے کے ٹرمینلس ہیں، اس کی جو اپلیکیشنس، اس کی جو ٹرانزیکشن، اس کی سوئچ، اس کی جو تمام انہانسمنٹ، یہ ہم نے پاکستان کی آئی ٹی کے لوگوں کی مدد سے ہم نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کیا. اور وہاں پر ہم نے اس کو جو ہے وہ تمام اپنے بزنس کو، اس کو مین اسٹریم اپنا بنایا. تو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ بغیر کسی انفیریٹی کمپلیکس کے یہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پر پاکستان کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں پاکستان کے، ہم وہاں سے دیکھ رہے 2 ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس آئی ٹی سیکٹر پاکستان اور ایک آئی ٹی سیکٹر ہمارا نیبر ملک انڈیا کا موجود ہے. جب ہم دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں، وہاں پہ جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کی یہ وش لسٹ ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی سیکٹر پاکستان کے اندر، کوئی ذمہ دار سیکٹر اگر ہمیں یہاں پر ہینڈ شیک کر لیں ہمارے ساتھ، تو ہم اپنے جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈیولپ کریں. کیونکہ نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ چیز ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے کاسٹ سیونگ بھی ہے. کیونکہ یہاں پر جو کاسٹ اس سافٹ ویئر بنانے کی آتی ہے، اگر یہی سافٹ ویئر سیم وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرایا جائے تو اس کی کاسٹ کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو فیکٹر یہاں پہ جاب اپرچونیٹی کریٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ لوگوں کی سیونگ، دونوں طرف ون ون سچویشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ بہتر ہے، یہاں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اور ٹیلنٹ ہی موجود ہے اور یہ میرا پروون ہے. اس کے لیے مجھے کوئی کنونس نہیں کرنا کہ میرے پاس اپنی آئی ٹی فل ٹیم ہے اور میرے پاس اپنے یہاں پہ جو ہے پورا سیکٹر امپلائی کا موجود ہے. اور یہ میرا پروون ہے کہ جو ٹیلنٹ یہاں مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے بہت بڑا گلیڈ ہے. چلیں، بہت اچھی بات ہے، بہت خوش آئند بات ہے. اچھا منصور صاحب، اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کینیڈا کی پاپولیشن تو 33 ملین، تو یہ تو بہت کم ہے پاکستان کے مقابلے میں. اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اتنے ٹیلنٹ کو اگر ہم دیکھیں
تو کس طریقے سے ہم پاکستان کو پروموٹ کر سکتے ہیں کینیڈا میں فار انہانسمنٹ آف ٹریڈ؟ کہ جیسے اگر میں پاکستان کی ٹریڈ کینیڈا میں ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ، بڑا اچھا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، تو اس کو ہم کس طریقے سے ٹریڈ کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کینیڈا کے امپورٹ جو ڈائریکشنز ہیں اس میں پاکستان کا نمبر کافی پیچھے ہے. بالکل پیچھے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں پیچھے ہے. ان کا تو ظاہر ہے سب سے بڑا تو ظاہر ہے USA ہے، وہ تو ہوگا، اس میں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن جب دوسری کنٹریز کا نام آتا ہے تو امپورٹ کا ڈائریکشن جو ہے اس میں پاکستان کا نمبر پیچھے ہے. تو کس طریقے سے ہم پاکستانی پروڈکٹس کو وہاں پر پروموٹ کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ بڑے ہمارے اچھے ایسا منیر صاحب ہمارے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. کل ہی تو آئے واپس کینیڈا سے. اور میں نے ان کی وہاں پر پاکستان کونسلیٹ میں ہم نے ان کی اسپیچز اور وہاں پہ ہم انوالو رہے ہیں. وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی کام، کیونکہ پاکستان کو ہمیں وہاں پہ پہلے ریکگنائز بھی کرانا ہے مین اسٹریم کے اندر. وہاں پر لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ٹریڈ ہو سکتا ہے اور پاکستان میں یہ کیپیسٹی موجود ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے میں بینگ اے کینیڈین اگر میں سوچوں کہ میں پاکستان کے ساتھ کیسے بزنس کروں گا، مجھے کیا چیلنجز آئیں گے، اور میں پاکستان اگر بینگ کینیڈین اگر میں انوالو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کروں تو مجھے کیا کیا چیلنجز آئیں گے. تو اس میں جو ہمیں ورک کرنا چاہیے، جو میرا ایک میسج ہوگا کہ ورک کرنا چاہیے، جو ہم نے دیکھا ہے ہمیں پاس چھوٹے چھوٹے گروپس ہمارے پاس ہونے چاہیے جو کہ وہاں کے گروپ آف دا کمپنیز کے ساتھ اٹیچڈ ہوں، تاکہ ان کو وہاں کی ویلیوز کا پتہ لگے کہ پاکستان ان کو کیا کیا چیزیں پرووائڈ کر سکتا ہے جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہو سکتی ہیں. اگر یہ ایکشن ایک بگ پلان کے اندر ہوگا تو وہ ایک ٹف چیلنج ہوگا. لیکن اگر جیسے جو مختلف آرگنائزیشن وہاں کام کر رہی ہیں، اگر یہ ہم اسمال گروپس میں اس کو ڈیوائڈ کر دیں اور وہاں کے اسمال گروپس ان کو ٹریڈ، ان کی ویلیوز کو انٹرچینج کریں، کیونکہ پاکستان میں آپ جیسے IT کا آپ نے ٹیلنٹ موجود ہے، تو ایک بہت بڑا سا یہاں پہ ایک سیکٹر ہے جو کہ IT کو ٹریڈ کر لیں وہاں پہ، تو ایک پورا ایک وہاں پہ کیش فلو اسٹارٹ ہو جائے گا پاکستان کے لیے، رائٹ. اسی طرح کے بہت سے سیکٹرس ہیں جس کے اندر وہاں پر کام ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر کیونکہ کمیونیکیشن گیپ، نالج گیپ بہت زیادہ موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو ٹیمپٹیشن نہیں کرتے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک بتاؤں کہ ابھی ہمارا ایک وہاں پہ ایک خاتون تھی جنہوں نے ابھی دورہ کیا یہاں پر، کیا نام ہے، چترال اور مختلف لوگوں کا دورہ کیا. جب وہ مین اسٹریم کی خاتون تھی، جب انہوں نے وہاں پہ دورہ کر کے واپس آئے تو انہوں نے کہا پاکستان از دی لینڈ آف اپارچونیٹی. انہوں نے کہا کہ ہمیں جب ہم نے وہاں جا کے دیکھا تو پتہ لگا کہ وی کین ڈو سو مینی تھنگس، لیکن ہم کیونکہ یہ گیپ ہمارے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو اچیو نہیں کر پاتے. اور جہاں پر یہ گیپ فل ہوتا ہے، جہاں پہ کوئی سٹیپ لے لیتا ہے، وہاں دونوں طرف ون ون سچویشن. اس کی بہت اچھی ایگزامپل، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے سیلفش ہو جاؤں تو آپ بہت اچھی ایگزامپل ہمارے اینڈ پہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیونکہ ایک کیپیسٹی موجود تھی دونوں سائڈ پہ، کینیڈا اور پاکستان. کینیڈا ہمارا اپنا لینڈ آف اپارچونیٹی، ہم وہاں کے سٹیزن، اور پاکستان ہمارا بانڈ سٹیزن یہاں موجود ہے. تو ہم نے جب دونوں کو یہ ٹیلنٹ اپلائی کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ ہم ایک انڈیویجول ہونے کے ناطے یہاں پہ ملینس آف ڈالر کا ٹریڈ بائی ڈیفالٹ کر رہے ہیں. پاکستانیوں نے الحمدللہ یہاں پہ بڑا اچھا کام کیا کینیڈا میں، اور وی آر مینٹیننگ ویری گڈ اینڈ کارڈیل ریلیشن شپ ود کینیڈا. اس لیے یہ جو ابھی ہمارے وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں نفیس زکریا صاحب، یہ بھی کینیڈا میں ٹورنٹو میں پاکستان کے کمرشل ٹیچ تھے، اور بڑا اچھا انہوں نے پاکستان کو پروموٹ کیا ہے وہاں پر. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ہمارے CEO جو منیر صاحب، تو کینیڈا تو ان کا دوسرا گھر ہے، اور بڑا انہوں نے پروموٹ کیا ہے. کینیڈا بیسڈ جو ND مرچنٹ ہیں کینیڈا پاکستان بزنس کاؤنسل کے، انہوں نے بڑا اچھا پروموٹ کیا ہے. بلکہ کینیڈا کے تو ممبر پارلیمنٹ ہیں یہ ٹیری ڈوگٹ، بالکل یہ بھی پارلیمنٹ میں جو یہ کمیٹی ہے پاکستان سے ریلیشن شپ کی، اس کے سربراہ ہے. تو ایوری ون از ویری مچ پاکستان فرینڈلی پرسن. تو اس کے بعد لیکن جتنا پوٹینشیل ہے وہ پورا انکور نہیں ہوا ابھی تک. بالکل اس کی وجہ کہاں کمزوری ہے پھر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس جو یہ ہمارے پاس بہت ہی ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے بینگ اے کینیڈین. اگر میں بتاؤں کہ اس وقت ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ جسٹن ٹروڈو ہے جی. تو جو ایک انوائرمنٹ کینیڈا کے اندر جو کریٹ کیا ہے وہ ہمیں ایک پاور دی ہے وہاں پر کہ ہم کوئی کام بھی ہم بہت انڈیپینڈنٹ ہو کے، چاہے کسی بھی ریلیجن سے تعلق ہو ہمارا، کسی بھی کنٹری سے تعلق ہو ہمارا،
ہم انڈیپینڈنٹ ہو کے اس کام کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف امپورٹنٹ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس جتنے زیادہ کلوزلی سیمینارز ہوں اور جتنے زیادہ ہم یہ فیئر کو دور کریں کہ یہاں کے خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو یہ فیئر دور کیا جائے کہ یہ اگر یہ کسی طرح وہاں پہ پروموٹ ہوں تو یہ کام 3 گنا بڑھ سکتا ہے. کیونکہ لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے, کیونکہ جو ویژن ہم وہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ وہ انفارمیشن موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ چیز 100% ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی. دیکھیں ابھی آپ نے نام لیا کینیڈا کا پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو, ویری ینگ ڈائنامک فیلو اینڈ ویری مچ پرو پاکستانی, بلکہ پرو ہیومینٹی. پرو ہیومینٹی از دا رائٹ ورڈ. تو وہ ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ینگ ہے. تو اور کس طریقے سے ہم ان کو کیش کر سکتے ہیں ان آور فیور؟ دیکھیے, دس از دی فار پاکستانی بینگ اے پاکستانی, دس از دا لائف ٹائم اپارچونیٹی رائٹ ناؤ. بالکل. کہ اس وقت جو جسٹن ٹروڈو ہے وہ اس نے صرف یہ نہیں کہ اس نے ایک بینگ اے پاکستان کو اس نے ویلکم کیا ہے, اس نے تمام کنٹریز کے تمام ریلیجنس کو بائی ہارٹ ویلکم کیا ہے. ٹھیک, میں آپ سے اس کا جواب میں یقیناً چاہوں گا. ایک مختصر بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد میں چاہوں گا آپ سے یہ جواب کنٹینیو کروں. ناظرین, آپ گفتگو سن رہے ہیں جناب منصور علی نقوی صاحب کی. یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام لائیو وائر ان فوکس میں دوبارہ خوش آمدید. ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ جناب سید منصور علی نقوی صاحب سے وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا. منصور صاحب, ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک یوتھ ڈائنامزم ہے کینیڈا کے پرائم منسٹر میں, اور ہی از ویری, جیسے میں نے بتایا نا کہ پرو ہیومینیٹیرین شخص ہے اور بڑا ویژنری آدمی ہے. تو کس طریقے سے ہم ون ون سچویشن میں کہ پاکستانی اپنے ٹیلنٹ سے کینیڈا کو بھی فیضیاب کریں اور کس طرح سے پاکستان کے حق میں بھی ٹریڈ پروموشن کریں؟ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو سچویشن ہے, اس وقت کینیڈا اور پاکستان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اور جو ایک ہارڈ ریلیشن شپ ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ امیگریشن ریلیشن شپ اور بیریئرز, اور ایک ہوتا ہے جو بینگ اے کینیڈین وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں کہ وہ اس وقت اگر جو بھی لوگ ایک سرٹن لیول پر ہیں کوئی چیز بھی اچیو کر سکتے ہیں, ان کو کوئی بیریئر نہیں ہے وہاں پر. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ ہمارے جو پاس جو ایک پاور ایز اے پرائم منسٹر وہاں پہ یہ موجود ہے. کہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جو ہے ابھی ہمارا ایک انٹرویو تھا جو ہے وہ ہمارے میگزین کا پرائم منسٹر کے ساتھ, وہاں پہ ایم پی ایس کے ساتھ, جو ان کا رسپانس ہے, جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ برنگ یور پرپوزل اینڈ وی ول ڈو اینی تھنگ فار یو. تو ہمارے پاس, ہماری ینگسٹر کے پاس اگر کوئی بھی ایک پلان موجود ہے, کوئی بھی ایک ریسورس موجود ہے کہ ہمیں کیا چیز اچیو کرنی ہے کینیڈا کے حوالے سے چاہے پاکستان کے حوالے سے, وہ چیزیں ہم روڈ میپ بنا کے اچیو کر سکتے ہیں. اس کے لیے امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا ہوم ورک ہمارا امپورٹنٹ ہونا چاہیے. ہمیں اگر کوئی ٹریڈ پہ کام کر رہے ہیں, کوئی اگر ہمارے پاس اسپیشل بزنس پلان موجود ہے, وہ ایگزیکیوشن ہمارے پاس موجود ہو تو ہم اس کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں کسی بھی لیول پہ, کسی بھی گورنمنٹ لیول پہ اور کسی بھی میگنیٹیوڈ پر. اچھا, مجھے یہ بتائیے منصور صاحب کہ ایک لٹریٹ کوالیفائڈ پاکستانی کا کینیڈا میں کتنا افیکٹو یوٹیلائزیشن ہو رہا ہے اور کتنا وہاں پر سکوپ ہے ان کے لیے؟ اچھا, یہ میں دونوں اینگل سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ نہیں کہ پاکستان سے یوتھ وہاں جائے اور نوکری کرے, نو, ان کو بھی فائدہ ہو, اس لیے کہ کینیڈا کی پاپولیشن تو 33 ملین ہے, اور پھر اس میں سے کہا جاتا ہے کہ ویسٹرن پارٹ آف دا کینیڈا تو کافی خالی ہے, آبادی کی وہاں پر بہت کمی ہے, اور وہ وہاں پر پھر ہمارے پاس یہ جیولوجسٹ اور آئل ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہے وہاں پر وینیپیگ اور مینیٹوبا میں اس سائٹ پر. بالکل ڈاکٹر صاحب, اس میں اس وقت جو ہے اس وقت کینیڈا کی آپ نے کہا, بالکل آپ نے کہا آبادی پاکستان کے مقابلے میں تو نتھنگ ہے. ہمارا کراچی سے کم آبادی تو وہاں پہ کینیڈا کی آبادی ٹوٹل آبادی ہے. ہماری جتنی ینگ ہے, چاہے وہ یہاں سے کینیڈا کی طرف جائیں, اور کینیڈا کے جتنے ینگسٹر, اور کینیڈا کے خاص طور پہ پاکستانی ینگسٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ینگسٹر ہیں ان کا ہاتھ کیسے پکڑیں. دیکھیں, یہاں پر جب ہم یہاں پہ کوئی مائگریشن لیتے ہیں یا ہم وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے آپ کو اسکل کرنے میں ہمیں بہت بڑا رول ادا کرنا ہے.
ہمیں وہاں پہ اسکل سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم جس معاشرے کے اندر ہم جو گرو ہوئے ہیں یہاں پر کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیں یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا IT کا بننا ہے, جو ہم نے 4-5 فیلڈ جو ہے وہ ہم نے سوچ کے رکھی ہیں ہمیں اس پہ بننا ہے. لیکن جیسے ہی ہمارا اسکوپ بڑا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ ہمیں ایک کوئی کام بھی کرنا ہے پرفیکشن کے ساتھ کرنا ہے, وہ ہمارے پاس اپارچونیٹی کینیڈا ہمارے پاس لینڈ پہنچاتا ہے. ہمارے پاس جتنے بھی ینگسٹر ہیں, آپ کوئی کام بھی اسٹارٹ کرنا چاہیں ریفرنس ٹو کینیڈا, وہاں پر ایک اپارچونیٹی کی سیدھی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. اگر فرض کیا آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ نے اپنی فیلڈ میں کوئی ماسٹر کیا ہوا ہے, یا آپ اپنی فیلڈ میں آپ کو جاب ملنا وہاں پر مشکل ہوتی ہے کیونکہ آپ کی فیلڈ اور آپ کی سیٹنگ ایک وہاں پہ ایک چیلنجنگ ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو اپ گریڈ لازمی چاہیے ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا, آپ نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کورسز کر لیا آپ نے, وہاں پر آپ کی سیٹلمنٹ آسان ہو جائے گی. اور پھر اس سیٹلمنٹ کے ساتھ یہ سیکرٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ یہی وہ سیکرٹ ہے جس کے ذریعے ہم اگر وہاں پر ایک دفعہ سیٹلڈ ہو جائیں تو ہم یہی سیم میسج ہم یہاں کے ینگسٹر کو اگر پاس کریں کہ وہ اس روڈ میپ کو کیسے فالو کریں اور یہاں پر وہ جاب اپرچونیٹی کو ہم شفٹ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ ایگزیکیوشن پلان کر سکتے ہیں. کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس اگر ہم کوئی بھی بزنس کو ہم انڈیپینڈنٹلی, اگر آپ اپنا چھوٹا سا بزنس بھی اسٹارٹ کرتے ہیں, IT کا کام اسٹارٹ کرتے ہیں, وہاں پر آپ کوئی بھی وہاں پر جو ہے کوئی بھی ٹریڈ آپ کرتے ہیں, پاکستان سے ٹریڈ کرتے ہیں, اگر یہاں پر آپ نے اپنے یہاں پر کنیکشن مینٹین کیے, اچھے لوگ مینٹین کیے ہوئے, تو آپ وہاں پر فائنینشلی وہاں پر آپ بینکوں سے لون لے سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو بہت لو انٹرسٹ ریٹ پہ, اور یہاں سے آپ ان ٹریڈ کو سکسسفلی کر سکتے. بیس صرف سبجیکٹ یہی ہے کہ آپ کا ویژن یہ موجود ہے اور اسکوپ وائز دیر از اے ہیوج اپارچونیٹی دیر. اچھا, اب کینیڈا کے اینڈ سے اگر ہم بات کریں تو جیسے کینیڈا کا تو یہ پاپولیشن کا پرابلم ہے, اور خاص طور پہ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ ویسٹرن پارٹ آف دا کینیڈا میں, تو کینیڈا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ وہاں پہ کس قسم کی کوالیفیکیشن کے, کس قسم کے ٹریڈ کے لوگ اگر پاکستان سے جائیں تو کینیڈا کے حق میں بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے. جس طرح سے ہمارے پاس کے پیٹرولیم انجینئرز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جیولوجیکل سروے کے, اس طرح کے اگر ہمارے پاس لوگ ہیں تو جو ویسٹرن پارٹ کا جو مسئلہ ہے پاپولیشن کا, وہ حل ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں ہمارے پاس کینیڈا کے اندر اس وقت جو ہے ہمارے سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا بہت بڑا گیپ ہے وہ IT سیکٹر کے اندر ہے. اگر ہمارے IT کے لوگ جتنے بھی کینیڈا چلے جائیں وہاں پر ان کو کامیاب ہی ہونا ہے, کیونکہ وہاں پر ایک لینڈ موجود, اپارچونیٹی موجود ہے کہ آپ نے اگر ایگزیکیوشن آپ کو پتہ ہے تو وہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ دوسری سب سے بڑی اپارچونیٹی موجود ہے کہ جو کینیڈا پوائنٹ آف ویو سے موجود ہے, جس کو ہمارے تمام پاکستانیوں کو اس چیز سے بھی اچیو کرنا چاہیے کہ وہاں پر اس وقت ٹورنٹو کے اندر خاص طور پہ اور ہمارے GTA کے اندر وہاں پہ ریل اسٹیٹ جو ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے ہائی بومنگ پر ہے. اور اگر تھوڑا سا بھی اگر آپ اپنا ایک بزنس ماڈیول سیٹ کریں کہ یہاں پر جیسے یہاں پر بینکوں سے لون لینا ہائی انٹرسٹ ریٹ سے, وہاں پر ایک آپ کو 2% پہ فری باروڈ منی آپ کو مل رہی ہے, جس میں آپ کی پرسنل انویسٹمنٹ 35% ہے ایز اے فارنر, آپ کی جو ہے 65% جو ہے وہ آپ کو باروڈ لون مل جاتا ہے آن دا کاسٹ آف 2%. ایون یو لیونگ ان پاکستان یو نو نیڈ ٹو بی اے کینیڈین سٹیزن. اگر وہ ٹریڈ آپ وہاں سے سٹارٹ کریں, دیکھیں یہ ایک ہماری جرنی ہے کیونکہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے, ہم نے یہاں پہ بہت لوگوں کو ایڈوائز کی ہے, انہوں نے جب یہ جرنی اچیو کی ہے تو وہ پیسہ وہ تمام جب انہوں نے ایکویٹیز میں گین کی ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر ری انویسٹ ہوا ہے. تو جو سب سے امپورٹنٹ یہی جو وہاں پہ لوپ ہول موجود ہے اس کو یہاں پر ہمارے تمام لوگوں کو یہ اپارچونیٹی یوز کرنی چاہیے. اس سے ایک تو ان کی کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر کس طریقے سے ہم اپنی گروتھ کو انہانس کر سکتے ہیں. مظہور صاحب, یہ بحیثیت اوورسیز پاکستانی, اب آپ کینیڈا سے کے شل سے باہر آ جائیں, آپ اوورسیز پاکستانی پائیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا پرابلم تھا, ماضی کا حصہ الحمدللہ کہوں گا میں ایسے بخوشی کہ ماضی کا حصہ ہے, پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کا بڑا مسئلہ تھا. اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, دین تھینکس ٹو آور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہ اب بہت بہتری ہے, بہت بہتری ہے, یوں سمجھ لیں کہ 90% بہتری آ گئی ہے. پھر دوسرا مسئلہ ہمارے پاس پاور سیکٹر کا تھا جس کی وجہ سے ہمارے کمرشل سیکٹر کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا. تو اب وہ فیئر نہیں ہے پاکستان میں الحمدللہ کہ باہر سے آنے والوں کے لیے اب بہت شوق سے آ رہے ہیں. پھر
یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ پاور جنریشن کا، فیکٹری کا، یہ ساری چیزوں کا. تو اب بحیثیت اوورسیز پاکستانی اس چیز کو آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں بہتر استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اسی سے منسلک اگر میں ایک اور بھی سوال کروں کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے بہت بڑا سورس ہیں، سورس آف ریونیو، جو ہمیں ہوم ریمیٹنس کے شیپ میں ملتا ہے. تو اس کو لیگلائز کرنے کے لیے، اس لیے کہ اسٹل جتنا بھی ہوم ریمیٹنس ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ 100% جو پوٹینشیل ہے 100% نہیں آ رہا. بالکل It's not even 50%. صحیح بات ہے یہ؟ بالکل صحیح بات ہے ڈاکٹر صاحب. تو پھر اسے صحیح کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال بالکل جینوئن سوال ہے، اور یہ ہماری تمام پاکستان کمیونٹی کے لیے ایک چیلنج بھی ہے جی. کہ خاص طور پہ میں آپ کے لاسٹ سوال پہ پہلے آؤں گا کہ جو ریمیٹنس کا سوال ہے آپ کا، کہ اگر از اے اویئرنیس، وہ ایک ہمارے پاس یہاں پر جو سسٹم ہے نا 50% آپ نے اس کو شوگر کوٹ کیا، لیکن ہمارے پاس وہاں پہ ایک وہ سسٹم کہلاتا ہے ہنڈی سسٹم کہلاتا ہے. جی جی تو وہ سسٹم جو ہے وہ بالکل فیل ہو سکتا ہے وہاں پر، اگر ہم ہمارے وہاں پہ جو لوکل بینکس ہیں، جو لوکل بینک ہمارے پاس، یہ ہمارے لیے اپارچونیٹی ہے کہ جو ہمارے پاس جو لوکل بینک میں الحبیب بینک وہاں موجود ہے، وہاں پر اگر کوئی کمپین چلائی جائے اور ان کو ایک کوئی پروموشن چلایا جائے وہاں پر کہ بھئی آپ ریمیٹنس کو بہت ایزی طریقے سے آپ پاکستان کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ کو سمپلی یہاں پیسے ڈراپ کرنے ہیں، آپ کے پیسے وہاں پہ بینکوں میں اندر شفٹ ہو جائیں گے، تو آپ اس ریمیٹنس کے پروسیس کو ڈبل، ٹرپل اور 4 ٹائم کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو یہ انفارمیشن پتہ لگی ہے، جن لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ یہ پروسیس بہت اسموتھ ہے، اس میں کوئی ایشوز نہیں کریٹ ہو رہے، تو وہ لوگ پریفر، کیونکہ آپ کو یہ بات، ہماری فیملیز، ہم مائگریٹ کر گئے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے پیرنٹس، تمام لوگوں کا مائگریشن کرنا مشکل ہے. تو جو لوگ بھی سیٹل پاکستانی ہیں وہاں پر، وہ اگر اپنی فیملیز کو $100, $200, $300 اگر ہم لو انکم پہ بھی چاہ کے اگر ہر آدمی تھرو پراپر چرن پیسے بھیجے، اگر اس کو انفارمیشن ہو تو وہ اس چیز کی ہم بڑھا سکتے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بینک کاری کے شعبوں کو چاہیے کہ وہ آگہی کی مہم چلائیں؟ بالکل چلائیں، اور چلانے کے ساتھ ساتھ ہمارے میڈیا، خاص طور پہ جو لوکل میڈیا وہاں پر ہے، بینگ پاکستانی، جو ہمارے لوکل چیلنجز، جو ریڈیو چیلنج ہے، ٹی وی چیلنج ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ شوز ہوں، ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ ہمارے پروسیس ہیں، اس کے ذریعے ہم ریمیٹنس، لیگل ریمیٹنس اپنے کنٹری کے بھی، جس سے کنٹری کا بینیفٹ ہے، جس پہ کنٹری کا بینیفٹ ہے کہ وہ کنٹری کو پراپر ریمیٹنس آ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس ایک انڈیویجول پاکستانی کی رسپانسبلٹی اسی وقت کریٹ ہوگی جب اس کو انفارمیشن ہوگی. ایک بینگ ایک انڈیویجول پاکستانی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ یہ کینیڈا پاکستان پیسے بھیجنے، فلاں کے ہاتھ بھیج دو، تو وہ شارٹ کٹ لے کے اپنے ریمیٹنس کو کمپلیٹ کر لیتا ہے. وہ تو پھر چینلائز تو ہوتا نہیں نا، چینلائز بالکل نہیں ہوتا، تو وہ تو سرکاری کھاتے میں تو آتا ہی نہیں. بالکل. تو وہ چیز کو، اس کی اویئرنیس جیسی ہم نے کریٹ کی، تو ہم اس چیلنج کو ہم جو رائٹ اوے ہم اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ مجھے بتائیے کہ ہاؤ کین یو پروموٹ پاکستانی کلچر آؤٹ سائڈ پاکستان، ناٹ any specific country؟ دیکھیں، پاکستانی کلچر جو ہے وہ ہمارا بہت ہی ونڈرفل کلچر ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ کو، آف کورس یہ پولیٹیکل شو نہیں ہے، تو اس کے اندر میں آپ کو، کیونکہ میں آج کل ہر آدمی جو ہے فن ہے اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے اسپیچز سے اور تمام جگہ سے، تو یہ ظاہر بات ہے وہ پولیٹیکل نہیں رہا بلکہ ایک فن ہو گیا ہے نارتھ امریکہ کے اندر. تو وہاں پہ ایک انٹرویو تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وی پراؤڈ، میں آپ کو صرف پاکستانی کلچر پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کتنا پراؤڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس نیبر کے اندر پاکستانی موو ہوتا ہے، دا نیبر چینج، اور نیبر کو پراؤڈ ہوتا ہے کہ ہماری فیملی از پروٹیکٹڈ. اچھا. اور ہماری فیملی اس انوائرمنٹ کے اندر ایک سسٹم کریٹ ہوا، اس نیبر کے اندر ایک ڈسپلن کریٹ ہوا ہے. اچھا. یہ ہماری پاکستان کلچر کی سمجھیں کہ ایک پروون ایک ایگزامپل موجود ہے ویسٹرن دنیا کے اندر. تو ہمارے جو پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیب کی بات ہے کہ ہمارے پاس تمام دیکھیں 2 طرح کے لوگ پاکستانی مائگریٹ ہوئے ہیں، جس سے آپ بھی ایگری کریں گے کہ یا تو وہ لوگ جن کے پاس ہائیلی ایجوکیشن ہے، یا وہ لوگ جن کے پاس کسی بزنس ریلیشن سے پیسوں کے ریفرنس سے انویسٹ کر کے وہاں پر مائگریٹ ہوئے ہیں. دونوں میں وہاں پر جو اپنا پاکستانی ایٹیٹیوڈ شو کیا ہے اور جو پاکستان کا کلچر شو کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک پراؤڈ کا سائن ہے، جو کہ وہاں کے لوکل وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بینگ اے پاکستانی، ان کو جاب ملنا،
یعنی اگر میں آپ کو بالکل اپنی مثال دوں کمپنی کی، ایز اے کینیڈین کمپنی ہمارے پاس جو ہائرنگ پروسیس ہے وہ ہمارے پاس 1000 امپلائی، تو ہمارا 30% ریشو جو ہے وہ ہمارے پاس بینگ پاکستانی ہے. کیونکہ یہ جو فیلنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی کا کلچر اتنا زبردست ہے کہ اگر وہ کہیں پر بھی وہ اگر جاب اپنی سٹارٹ کرتے ہیں یا کہیں پر ریلیشن میں سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ تیزی کے ساتھ اس کو ڈیمیج نہیں کرتے، بیکاز دے آر دا فیملی اورینٹیڈ پیپل. سو یہ ہمارے کلچر کی آؤٹ سائڈ ویژن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے. سر اوورسیز پاکستانی اب پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جتنی میں نے امپروومنٹس کا تذکرہ کیا ہے کہ اب جب وہ فیئر نہیں ہے تو ان کے کیا وزٹس میں اضافہ ہوگا کچھ یہاں پر؟ بالکل وزٹ میں اضافہ ہوگا. وہاں پہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی ہیں، وہاں پہ چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ کیونکہ وہاں پر ایک ویسٹرن دنیا ہے اور دوسری بات ہے کہ وہ ایک چیز کی ہر چیز چاہتے ہیں کہ شیورٹی ہمارے پاس موجود ہو. اس میں اگر ہمارے اپنے اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری اپنے بینگ اے پاکستان ہونے کی، بینگ اے کینیڈین اینڈ پاکستان بورن پیپل کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ سامنے آئیں اور آ کے ان لوگوں کو یہ میسج کنوے کریں کہ پاکستان میں ہمارے پاس یہ تمام مسائل اب ریزالو ہو رہے ہیں اور ان سے ہم یہاں سے ریونیو اسٹریم کو بہت بڑھا سکتے ہیں اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ کیا جائے. یہاں پر آپ کو ڈفرینٹ پروجیکٹ آ رہے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ ڈیفنس میں دیکھیں، آپ بحریہ کا پروجیکٹ دیکھیں، یہاں پہ بے تحاشا انویسٹمنٹ اپارچونیٹی موجود ہے اور ڈفرینٹ سیکٹرز پہ موجود ہیں بہت سارے. لیکن کیونکہ ایجوکیشن وہاں پر ہمارے پاکستانی کو ایک پریزنٹیشن دینی ہے، وہاں پہ پاکستان کو ایک ایگزامپل بننی ہے. وہ لوگ یہاں پہ، میں آپ کو مثال دوں کہ وہاں پر ہمارے پاس جو مین اسٹریم کے پیپل ہیں، ہم ان کو مین اسٹریم کے پیپل کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر پاکستان میں آپ فلاں جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دیں تو آپ کے پاس کی گروتھ جو ہے وہ آپ کی اتنے % ہو جائے گی. دس از گو ہیڈ ڈو اٹ. کیونکہ ہم نے ان کو ایک نیٹ پورا ایک پلیٹ فارم لانچ دیا. اب اگر دیکھیں نا، میں اگر یہ بات کروں کہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج ایشیا کا بہترین اسٹاک ایکسچینج ہے، ورلڈ وائڈ 8ویں نمبر پر آتا ہے، تو یہی ایک کتنی اطمینان بخش بات ہے کہ باہر کے ممالک میں بسے ہوئے پاکستانی لوگ اپنا انویسٹمنٹ اگر یہاں اسٹاک مارکیٹ میں کریں اپنے بروکرز کے تھرو، اور آج کل تو آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. پھر اس کے آگے اگر ہم بات کریں یہاں پر، تو یہاں پر دیکھیں نا جو بھی پاکستانی دوسرے ملکوں میں آباد ہیں، 99% مسلم کمیونٹی موجود ہے وہاں پر. تو یہ ہماری مداربہ کمپنیز ہیں، ہمارے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، تو یہ کمپنیز میں انویسٹمنٹ بڑے اچھے ریٹرنز دے رہی ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے سیکٹرز کو فائدہ آ سکتا ہے اوورسیز پاکستانی سے، چاہے جہاں بھی بستے ہوں کسی ایک ملک میں؟ میں ڈاکٹر صاحب بتاؤں آپ کو کہ یہ جو ہے جتنی بھی ہمارے پاس جو تمام ٹریڈس ہیں، تمام چیزیں، یہ ان کو اگر جیسے ان کو معلوم ہوتی ہے، وہ لوگ کلچر یہ ہے کہ ان کو اپارچونیٹی چاہیے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپارچونیٹی موجود ہے اور یہاں پر یہ گروتھ ہو سکتی ہے، دے ول جمپ اٹ. کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ ان کو انفارمیشنز یہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جمپ نہیں کر پاتے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ زبردست پلیٹ فارم موجود ہے وہاں پر، اگر یہ اس کو فالو کریں اور ہم ان کو ایجوکیٹ کریں تو یہ اپارچونیٹی ضرور لے سکتے ہیں. یہ اپارچونیٹی لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارے یہ کمپنیز کی لیک آف مارکیٹنگ کیپیبلٹی ہے یا دوسرے ممالک میں پاکستان کے سفارت خانوں کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کمپنیز کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ کمپنیز کو اپروچ کرنا، کمپنی کو وہاں پہ اپروچ کرنا از اے ٹف ٹاسک. اچھا، تو وہاں پر جو لوکل کانسلیٹس ہیں ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں، میرے خیال میں ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. میں اس میں بتاؤں کہ ابھی ہمارے پاکستان کانسلیٹ کے جو ہیں وہ وہاں پر آئے تھے. وہاں پر I was surprised. وہاں پر سمیع ڈوسل صاحب کا، عظیم طارق صاحب نے تو بہت کام کیا ہے ابھی. بالکل، سمیع ڈوسل صاحب وہاں پہ ایکٹیولی ہر کانسلیٹ جنرل سے کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میرے ساتھ بھی انہوں نے وہاں پہ سمیع ڈوسل صاحب نے اور کانسلیٹ سے کام کیا. وہاں پہ ڈفرینٹ شوز ہوتے ہیں. آپ بلیو کریں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ایک ہی ایٹیٹیوڈ تھا کہ کس طرح سے ہم ایک پاکستانی کو دوسرے پاکستانی سے کنیکٹ کر دیں. وہ ایک مختلف سیمینارز کراتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو ایک اپارچونیٹی ملی ہے، ایک ڈنر ٹیبل ہے آپ کا، ہم نے آپ سب کو ایک ٹیبل بٹھا دیا ہے تمام بزنس مینس کو. اس میں آپ کے پاس کچھ پاکستانی بھی موجود ہیں، کچھ مکس کمیونٹی کے موجود ہیں. تو اب آپ آپس میں ڈسکشن کریں اور گروپ اپنی ایکسپرٹیز ایکسچینج کریں. اس سے جو ریزلٹ اچیو ہوتے ہیں دیٹ از انبلیویبل. تو یہ کلچر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے وہ مور میچور ہونا چاہیے اور بہت تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے. سر کہا جاتا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی جو دنیا بھر میں جتنے بھی موجود ہیں تو وہ تو بورن پاکستانیز ہیں،
تو ان کو ان کے ملک کا ٹیسٹ مل جائے تو بہت بڑا مزیدار بات ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کے فوڈ انگریڈینٹس اور فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی بڑی ڈیمانڈ وہاں پر ہے, اور اب تو الحمدللہ پاکستان کے فروٹس اور ویجیٹیبلس کی ایکسپورٹ میں تو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور دنیا کے مختلف کونوں سے چیزیں منگائی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانیز کی اگر ڈیمانڈ بڑھے وہاں پر تو یہ فروٹس ویجیٹیبلس اور فوڈ انگریڈینٹس کی ایکسپورٹ دنیا بھر میں ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے پاکستان کی؟ بالکل پاکستان میں بڑھ سکتی ہے. خاص طور پہ اگر میں کینیڈا کے بڑا اسپیسیفک رہوں گا, آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا میں اگر ہمارے پاس کینیڈا میں ایک بیوٹی ہے کہ کینیڈا کی ریسٹرکشنز جو ہیں وہ بہت لیس ہیں ایز کمپیئر ٹو یو ایس. ہمارے پاس خاص طور پہ فوڈ میں ہمارے پاس جتنے فروٹس ہیں اس میں اگر پاکستان میں وہاں پر بہت زیادہ کیپیسٹی موجود ہے. وہاں پر ہم لوگ مطلب کہ آپ کو اگر میں بینگ اے کینیڈین آپ کو بتاؤں جب ہم پاکستان آم کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ واو آج ہماری لاٹری لگ گئی ہے کہ آج ہمیں پاکستانی آم مل گیا ہے. بالکل. تو آپ سوچیں کہ وہاں پہ جو لوگ جم کر کے وہ جب آتا ہے تو رائٹ اوے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ان پٹ کم ہے. تو اگر یہ چیز کو بڑھا دیا جائے اور لوگ یہاں پر لوگ سامنے آئیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ اپارچونیٹی موجود ہے, ہم یہ چیزیں وہاں پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کہیں زیادہ ہو سکتی ہے, چاہے وہ ویجیٹیبل ہو, چاہے ہمارے پاس یہاں کی دالیں موجود ہوں, چاہے یہاں پر ہمارے پاس جو رائس موجود ہو, چاہے ہمارے پاس جو ہے فروٹس موجود ہوں. یہ تمام کی ہم آج کل تو جو ہے وہ نیکسٹ ڈے آپ کی ڈیلیوری ہے وہاں پر, چیزیں آپ کی بہت فاسٹ ہیں, تو وہ چیزیں ہمارے لیے جو بہت زیادہ فروٹیبل. اس میں تھوڑا سا یہ کہ یہاں وہاں کے جو لوکلس ہیں ان کو تھوڑا سا یہاں پہ اویئرنیس پہنچائیں کہ بھئی کس چیز کی وہاں پہ ریکوائرمنٹ موجود ہے, اور ایک دفعہ چین کنیکٹیوٹی. یہ اویئرنیس کون پہنچائے گا؟ یہ ان میں اس کی ذمہ داری آف کورس ایز اے انڈیویجول, ایز اے بینگ اے پاکستانی, ہر پاکستانی کی ہے نا, ہر پاکستانی کی بالکل ذمہ داری ہے اس میں. اسی لیے یہی وہ ہمارا بھی آج کا ہی میسج یہی ہے کہ یہ میسج میں اپنی بھی ذمہ داری بہت محسوس کرتا ہوں جب آپ ایک سرٹن اسٹیج پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں نا, میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور اس میں یہ ذمہ داری ہمیں بالکل بیئر کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک بینگ اے پاکستانی جب آپ ایک اسٹیج پہ چلے گئے ہیں تو آپ کو صرف یہ نہیں سوچنا کہ ہاؤ یو گرو, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ دا ادر گروز اینڈ ہاؤ دا benefit to the Pakistan as a whole country. تو اگر یہ ہم تھاٹ پروسیس کو مینٹین رکھیں تو اٹس responsibility for everyone. لیکن ظاہر بات ہے کچھ لوگوں کے پاس تھاٹس ہوتے ہیں لیکن ان کا اپروچ نہیں ہوتی ان کے پاس, وہ سامنے آ نہیں سکتے ہیں. لیکن اگر وہ چیزوں کو وہ کسی طرح گیدر کر کے سامنے آ جائیں, اور جو لوگ امپاورڈ ہیں اگر وہ لوگوں کو سامنے لے کر آئیں اور ان کو امپاورڈ کریں کہ بھائی آپ کو اپارچونیٹی یہ موجود ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو گروتھ ہو جائے گی. مجھے مسعود صاحب ایک بات بتائیے, آپ جیسے لوگ جو دوسرے دیار غیر میں مقیم ہیں, کتنا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس بات کا کہ آپ بھی پاکستان کے مخروض ہیں اور رہیں گے؟ تو اس میں کیا کردار آپ ادا کر رہے ہیں آپ لوگ کہ جو اکنامکلی پاکستان کو ساؤنڈ کر رہے ہیں؟ یہ سوال آپ نے مجھے بڑا ٹچی سوال پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں 1996 میں یہاں سے میں نے مائگریشن کی تھی تو میں اس وقت یہاں پر مجھے NIU نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے اندر مجھے جاب ملی تھی, اور میرے خیال میں وہاں پہ میں نے 6-7 مہینے جاب کی, اس کے میں کینیڈا امیگرینٹ ہو گیا تھا. آپ بلیو کریں کہ جب میں نے وہاں پہ اپنا کیریئر شروع کیا اور 1996 ایک بات ڈیسائیڈ کی تھی کہ میرے لیے یہ ڈریم ہوگا کہ میں یہ اپارچونیٹی اپنے تمام ساتھی دوست جو میرے کولیگس ہیں جو پاکستان سے باہر نہیں نکلے ہیں ان کے لیے اپارچونیٹی ایسی پاکستان کے اندر کریٹ کروں کہ وہ محسوس کریں کہ ایک پاکستانی نے کوئی کام کیا ہے کہ وہ ہمارے پاکستانی کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے. الحمدللہ ٹوڈے میں نے اپنی یہ ڈریم کو کم ٹرو کیا ہے. ہم نے اپنا یہاں پر ایک پاکستان کے اسٹیبلش آفس بلڈ کیا ہے جس میں ہمارے تمام کولیگس, دوست, سارے پاکستانی, سارے ٹیلنٹڈ پیپل کو ہم نے گیدر کیا ہے انڈر دا امبریلا آف کینیڈین, جس میں ہمارے پاکستانیوں کو فائدہ. ڈاکٹر صاحب میں ایک بتاؤں گا, میری اپنی دولت, میرا اپنا جو غرور ہے, جو میرا اپنا جو ہے میں سمجھتا ہوں جو میری اپنی سکسیس ہے, وہ میں ہر مہینے صرف ایک سکسیس سمجھتا ہوں اپنی, اور یہ میں چاہوں گا کہ یہ لوگ اگر محسوس کر لیں تو یہی ہماری جرنی ہے کہ ہم جب, مجھے اتنا پراؤڈ ہوتا ہے جب مہینہ اینڈ ہوتا ہے اور جب تمام ہمارے انویسٹرز, ہمارے امپلائیز کو سیلری آن ٹائم پہ ملتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے اپنی زندگی کا مقصد جی لیا ہے. میرے خیال میں یہ اگر تمام لوگ اسی ڈائریکشن میں کام کریں تو ہمارا کوئی پاکستانی جو ہے وہ بے روزگار نہیں رہے گا. پھر اب جس سچویشن کی طرف الحمدللہ ہم بڑھ رہے ہیں, پاکستان میں بڑا انویسٹمنٹ چائنا کا آ رہا ہے,
اور یہ ورلڈ وائڈ ایک کانفیڈنس ہے جو پاکستان کی اکانومی پر ہے. انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز نے بھی پاکستان کو کافی اوپر اپ گریڈ کیا ہوا ہے. تو اس کو کس طرح سے اوورسیز پاکستانی کی نظر میں ہم کیش کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے چائنا کا جو امپیکٹ خاص طور پہ کراچی کے اندر، اور دو چیزیں پاکستان جو اوورسیز پاکستانی بڑی انہوں نے تیزی سے واچ کیا ہے اور اس وقت پاکستان کے لیے بہت بڑا فروٹفل ہے. نمبر 1 چائنا کا جو یہاں پہ پورا جو ہے ایک انفراسٹرکچر یہاں پہ جو بلڈ ہو رہا ہے اس میں انویسٹمنٹ ہر آدمی کرنے کو تیار ہے. نمبر 2 آپ کا جو یہاں جو پاکستان کا جو کانسیپٹ چینج کیا ہے وہ آپ کا جو نیا کراچی جو آپ کا بننے جا رہا ہے، جو کہ ہم سب ایگریڈ ہیں، وہ ہم ابھی بات نہیں کر رہے، لیکن آلریڈی جو ہے آپ کا بحریہ ٹاؤن کے جو آپ کا اتنے میلوں کے اندر جو آپ کا اگر یہ پروجیکٹ سکسیس ہو گیا تو ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس وقت ویٹنگ میں ہیں کہ یہ اگر دونوں چیزیں ہماری کنٹرول میں ہیں تو دے آر ولنگ ٹو انویسٹ ٹورڈس پاکستان. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. منصور نقوی صاحب، بڑی مفید معلومات آپ سے حاصل ہوئی. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اپنے مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی باتیں آپ سے سنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ غور ہم بھی کریں گے اور ہمارے کیمرے کے توسط سے دیکھنے والے ناظرین بھی غور کریں گے اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے جناب سید منصور علی نقوی صاحب کی، چیف ایگزیکٹو آفیسر MB گروپ آف کمپنیز ٹورنٹو کے. اور آپ نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بارے میں سنا اور ان کے ٹیلنٹ کے بارے میں سنا، اور پاکستان میں مقیم پاکستانیوں کے ٹیلنٹ کے بارے میں سنا کہ کتنا ہنر ان کے پاس ہے اور اس سے کیا کیا ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے، ویب سائٹ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ہم سے رابطے میں رہیے اور ہمیں آگاہ کرتے رہیے کہ ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور ہمیں آگاہ کرتے رہیے کہ ہمارے اور کن موضوعات پر آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.